Assalamu alaikum, everybody. Zaid Naveed here with you. Starting with a brief introduction of mine. Um, I appeared in CSS back in 2019, right after my graduation from UET Lahore as Mechatronics and Control Engineer. And Alhamdulillah, I was able to clear it in my first attempt, and I got allocation in Inland Revenue Service, IRS. And currently I am serving as an assistant commissioner in regional tax office Sialkot. तो बात आज इस बारे में हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ वाई टू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस किस तरह का सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको हमें क्यों रखना चाहिए, इसको रखने के प्रोज क्या हैं, हाउ इट कैन हेल्प अस इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स प्राइमरीली और करंट अफेयर्स. ठीक है जी, हाउ इट कैन शार्पन और क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स. ठीक है जी. एंड अदर देन दैट, इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीफली, विल टॉक अबाउट व्हाट सोर्सेस वी शुड यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं जी. पॉलिटिकल साइंस को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. माई रिकमेंडेशन इज़ कि हमें पॉलिटिकल साइंस को 100% ऑप्ट करना चाहिए, ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए. इसके कंपैरिजन में मोस्टली आईआर आता है. आईआर भी लोग रखते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, ऑन योर इंटरेस्ट्स, ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. लेकिन आईआर भी मैंने कुछ देर रखा था, लेकिन आई कुडेंट डेवलप माई इंटरेस्ट इन आईआर, सो इवेंचुअली आई हैड टू मूव टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस. आईआर थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है. आईआर थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपकी एनालिसिस, आपकी ओपिनियन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. तो जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली आपका एनालिसिस कब बेहतर होता है? आपका एनालिसिस तब बेहतर होता है जब आपने बहुत ज़्यादा वाइड रिसर्च की होती है. ठीक है. आप की जो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने की स्किल है, वो कब बेहतर होती है? जब आप बहुत ज़्यादा वो सोर्सेज से चीज़ों को जो है ना वो स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो ना एक जो ना वो टॉपिक की आप जो ना वो जो डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाते हैं. ठीक है. एक ही टॉपिक पे आप व्यूज़ देखते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स के. ठीक है. तो CSS में नॉर्मली इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. इफ़ यू आर एमिंग फॉर फोकस्ड प्रिपरेशन, अगर आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, एक तो चीज़ ये होती है ना कि आपने जो ना गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जैसे मैंने की. आई ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड इन 7 to 8 months. दूसरा इसमें तरीका ये होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई 3-4 साल CSS की तैयारी करें. ठीक है. तो दूसरा वाला तरीका कोई इतना मैं उसको जो ना फिजिबल नहीं समझता. ठीक है. तो बेहतर होता है कि आप फोकस तरीके से जो ना तैयारी जो ना करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी आप करें. आपने एक ऑफिसर जो है ना वो बनना है, आपने कोई किसी एक ख़ास सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का आपने स्कॉलर नहीं बनना. ठीक है. या आपने कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट नहीं बनना. ठीक है. तो जो लोग फोकस्ड तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड तैयारी करते हैं, उनके पास टाइम नॉर्मली सॉरी उनके पास टाइम नॉर्मली 6-7 माह से लेकर जो है एक साल तक का ही होता है. ठीक है जी. तो इसमें फिर बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जिनका थोड़ा वो कंसोलिडेटेड किस्म का सिलेबस हो. ठीक है. तो पॉलिटिकल साइंस इज सच अ सब्जेक्ट कि जिसका सिलेबस कंसोलिडेटेड है. इट्स मोस्टली थ्योरेटिकल. इसमें भी थोड़ा जो है ना एनालिटिकल किस्म का हमारा जो है थोड़ा पोर्शन होता है, लेकिन मोस्टली इसमें जो है ना थ्योरेटिकल है. वो पहली बात. दूसरी बात इसमें ये कि अगर आप CSS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो वो जो ना वो पॉलिटिक्स की जो ना वो बेसिक्स हैं, पॉलिटिक्स की ABC जो है कि जो ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके कंपैरिजन में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, वो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जो थ्री टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट वो क्या होते हैं. ठीक है. हाउ दे वर्क, हाउ दे इंटरेक्ट, हाउ दे ऑपरेट, इन सब चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई थिंक आपकी जो है ना तैयारी इट विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट. ठीक है जी. इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है. इसमें आप वो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पार्ट है उसमें आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं,
اس کے بعد آپ اس میں دیکھتے ہیں جی وہ سمپل وہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا وہ پریلیمنری نالج آپ کو پولیٹیکل سائنس ہونا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات. تیسری بات اس میں آتے ہیں جی اس کا جو سلیبس ہے وہ تیار کرنا آسان ہے. اس کے جو ہیں ڈفرینٹ وہ ٹاپکس اور ٹاپک وائز اس کی جو نا ڈویژن ہے. جیسے وہ جو نا وہ پیپر 1 میں ہم دیکھیں تو پارٹ اے میں ہمارے پاس پولیٹیکل تھیریز ہیں، پولیٹیکل فلاسفیز ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کی بھی ان پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں. ان کی اپنی بہت ہے جو ہے نا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ نیریٹو آپ کا جو ہے نا اسٹرانگ کرنے میں، آپ کی اوپینین جو ہے نا وہ بلڈ کرنے میں دے آر آف ایمنس امپورٹنس. ٹھیک ہے، وہ انگلش ایسے میں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں. جیسے وہ پولیٹیکل سائنس کے میں نے اپنی آرگیومنٹس وین آئی واز اٹمپٹنگ مائی انگلش ایسے ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر، اس میں آئی ہیڈ یوزڈ the ideas of philosophers who were against democracy. اگر وہ جو ہماری پولیٹیکل سائنس کی دنیا میں وہ پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی بڑی فیمس ہے، تو کیوں پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی میں جو نا ہی واز اگینسٹ دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی. وائی ہی واز اگینسٹ دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی؟ تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے انگلش ایسے میں جو نا ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے جی، اگر ارسطوٹل نے ڈیموکریسی کے خلاف بات کی تو کیوں اس نے جو نا ڈیموکریسی کے خلاف بات کی؟ ٹھیک ہے جی، جو وہ پلیٹو کا آئیڈیا آف فلاسفر کنگ تھا کہ فلاسفر از اے پرسن ہو از انلائٹنڈ ون ہو ہیز ایکوائرڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن. تو وہی ایک ریاست کا جو نا بادشاہ، ایک ریاست کا سربراہ، ایک ریاست کا ہیڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والے آرگیومنٹس دے helped a lot in attempting my English essay and alhamdulillah I was able to secure 48 marks جو کہ ایسے کے لحاظ سے اچھے نمبر کنسیڈر ہوتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جی. جو تیسری بات اس میں یہ ہو گئی کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ تھوڑا کمپیکٹ قسم کا ہے. اس کا سلیبس دوسرے سبجیکٹس میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اس کا سلیبس آپ کو اپنا وہ نیریٹو بلڈ کرنے میں، چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں وہاں پہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. چوتھی بات، اب ایک چیز جب دیکھی جاتی ہے کسی بھی آپشنل سبجیکٹ کو رکھتے ہوئے نا، یہ فیکٹر بھی آپ کنسیڈر کریں کہ میں کتنی دیر میں اس سبجیکٹ کو تیار کر سکتا ہوں. جیسے انڈو پاک ہسٹری ایک سبجیکٹ ہے. انڈیڈ اٹ از این ایکسلنٹ سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن دیٹ یو ہیو پلینٹی آف ٹائم. ٹھیک ہے جی، دیر واز اے اسٹوڈنٹ آف مائن، اس نے تقریباً وہ 13-14 ماہ میں تیاری کی اور اس نے انڈو پاک ہسٹری رکھا. 13-14 ماہ میں بھی اس کا انڈو پاک ہسٹری پورا کمپلیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ اس میں سلیبس بہت زیادہ ہے نا. تو ایسے سبجیکٹس رکھیں کہ جو آپ ایک جو نا وہ لمیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس ایزیلی آپ 2 سے 3 ماہ میں اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں جی. اس میں جو نا 5ویں بات ہماری یہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے نا وہ باقی سبجیکٹس کے ساتھ بہت زیادہ اوور لیپنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ پیپر 1 جو ہے وہ تو بہت زیادہ وہ جو نا اوور لیپ کرتا ہے، تھوڑا سا اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہے. when we talk about Islamic concept of state, Islamic concept of justice, Islamic concept of law, تو وہ ساری چیزیں اسلامیات والی ہی ہوتی ہیں. انفیکٹ یہ میں نے اپنے پولیٹیکل سائنس میں سیپریٹلی تیار بھی نہیں کی تھی. اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، CSS 2017 میں آیا بھی ہوا ہے اور یہ ذرا ڈائریکٹلی اسلامیات کا جو ہمارا سلیبس ہے نا گورننس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو ہے when we talk about اور پیپر 2، تو پیپر 2 کا جو پارٹ اے ہے ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، وہ تھوڑا سا حصہ اس کا اوور لیپ کرتا ہے ہمارا US ہسٹری کے ساتھ. USA کا وہ پولیٹیکل سسٹم، all of it we have to study it in US history. US ہسٹری کا وہ ایک اہم ٹاپک کنسیڈر ہوتا ہے کہ US کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. اٹس اے بائی کیمرل لیجسلیچر. ٹھیک ہے جی، اپر ہاؤس از کانگریس، لوور ہاؤس از ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. تو جو پریزیڈنٹ ہے اب USA میں جو نا وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے، اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ نے ادھر وہ پریزیڈینشیل سسٹم اور پارلیمنٹری سسٹم میں جو نا بیسک ڈفرینس نہیں جو نا سمجھا ہوا. ٹھیک ہے، USA از اے فیڈریشن، تو وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وٹ از اے فیڈریشن انلیس اور انٹل آپ نے اس کی جو نا وہ بیسک نہیں سمجھی ہوئی. ٹھیک ہے، اور
تو جب یو ایس سے کیا تھا نا وہ انسٹیٹیوشن آف یو ایس پریزیڈنٹ اس کو آپ جو ہے نا اسٹڈی کریں گے تو وہ بھی سارا آپ نے جو ہے نا یو ایس ہسٹری میں بھی جو ہے نا اسٹڈی کرنا ہے, اور انتہائی اہم ٹاپک ہے یہ, پولیٹیکل سائنس میں بھی انتہائی اہم ہے اور یہ یو ایس ہسٹری میں بھی انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاؤں کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں نا بالکل یو ایس اے کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ میں نے یہ سارا آلریڈی یو ایس ہسٹری میں پہلے تیار کر لیا ہوا تھا. اور اب ایگزام میں سی ایس ایس 2019 کا وہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سوال آیا ہوا ہے جی, ڈسکس دا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ان یو ایس گورنمنٹ. تو وہ چیکس اور بیلنسز کا سسٹم میں نے بالکل پولیٹیکل سائنس میں تیار نہیں کیا تھا, کیونکہ میں نے یو ایس ہسٹری میں اس کو ڈیٹیل میں تیار کر لیا تھا. اور اب وہ پولیٹیکل سائنس کے جو ہے نا وہ ایگزام میں وہ اے ٹو زی سارا وہی لکھ کے آ رہا ہوں جو میں نے تیار کیا تھا یو ایس ہسٹری میں. ٹھیک ہے جی, یہ چیز ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے when you talk about the choice of your optional subjects. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے پانی نہ پلاؤ, اس کے علاوہ جو ہے موونگ فارورڈ تو یہ سارا ہو گیا جی. اور اس کی لاسٹ بات میں آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کروں تو اس کا ایگزام بھی کوئی بہت زیادہ وہ ٹیکنیکل قسم کا نہیں آتا. اب وہ پیپر 1 کے پارٹ 1 میں جیسے میں نے بات کی کہ دیر آر پولیٹیکل فلاسفی سیم ہے. اب پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی جو آج سے 4000 سال پہلے تھی وہی آج ہے. ٹھیک ہے جی, بس اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا اسٹڈی کس طرح سے کیا ہے, آپ نے کس مینٹور سے اس کو اسٹڈی کیا ہے, کتنا اچھا سمجھا ہے, اور وہی ایگزیکٹ آپ نے جا کے آگے ریپروڈیوس کرنی ہے. اس میں کوئی اتنا وہ جو نا کرٹیکل انالیسز, آپ کی اوپینین, بیسیکلی جو ٹیکنیکل پوائنٹ تو وہی ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ کی اوپینین پوچھی جاتی ہے. یہ ایک پرٹیکولر ایشو ہے, اس پر آپ کیا سوچتے ہیں, وہ چیز تھوڑی سی جو ہے نا پرابلمٹک ہوتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے, لیکن اگر تو بک ریڈنگ کی اس طرح سے ہیبٹ نہیں ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے سوشل سائنسز میں, تھوڑا سا پرابلمٹک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہمارا سی ایس ایس ہے اس میں ہم وہ رسک کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. کہیں سے بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو تھوڑی وہ رسک اورینٹیڈ ہو. ٹھیک ہے جی, یہ ساری باتیں ہو گئی جس پر میری ذاتی ریکمنڈیشن ہے کہ پولیٹیکل سائنس کو رکھنا چاہیے. اس میں ایک اور بہت بڑا پلس پوائنٹ جو میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی جو سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ پی ایم ایس میں بھی آتے ہیں. تو پی ایم ایس میں جو ہے آئی آر نہیں ہے, پی ایم ایس میں جو ہے نا پولیٹیکل سائنس ہے اور ایز اٹ سیم ہے. ٹھیک ہے جی, 100% جو ہے نا سلیبس ان کا اوور لیپ کرتا ہے. اب آگے ہم تو in order to conclude the first part of my discussion, I highly recommend the choice of political science as an optional subject. It's a great choice and یہ رکھنی چاہیے, اس کے بہت سے جو ہے نا وہ بینیفٹس ہوتے ہیں. اب آگے جو ہے نا سیکنڈ پارٹ آف مائی conversation with you, it would be about what sources we have to use for the preparation of various parts of our political science syllabus. آپ نکال کے اپنے سامنے اگر رکھیں سلیبس کا جو پارٹ 1 ہے دیٹ از اباؤٹ پارٹ 1 کے بھی آگے سے جو 2 سیکشن ہیں, اے اور بی. اے میں اے کا نام ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ. اس میں ہم جو فلاسفرز ہیں, پلیٹو ہو گیا, ارسطوٹل ہو گیا, نکولو میکیاویلی ہو گیا, ٹھیک ہے جی, جان اسٹوارٹ مل ہو گیا, ایکسیٹرا, دیر آر اے لاٹ آف دیم. ان کی ہم جو ہے نا وہ پولیٹیکل فلاسفی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے لیے یہ بھی جو ہے نا بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ دیکھیں گے ان فلاسفر کے ویوز دیکھیں گے, واٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ دا اسٹیٹ, ہاؤ اسٹیٹ اوریجنیٹڈ, اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے, اسٹیٹ ایگزسٹ کیوں کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسٹیٹ میں فارم آف گورنمنٹ کیا ہونی چاہیے, اسٹیٹ میں آیا کہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے یا اسٹیٹ میں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے, مونارکی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ان سب چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے اور یہ ذرا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک آپ فار ایگزامپل ایک آپ فلاسفر دیکھیں گے وہ جو ہے اس کو وہ جو ہے نا ڈیموکریسی کو سپورٹ کرے گا. ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ ایک دوسرا آپ اگر اسٹڈی کریں گے تو وہ
ڈیموکریسی کو اپوز کرے گا. اب دو جو ہے نا کنٹراسٹنگ ویوز آپ کے پاس آ گئے نا, تو ان دس وے آپ کا اپنا اوپینین جو ہے نا شیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے دونوں سائڈس کی آرگیومنٹس ہوں, اور یہی چیز سی اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی ان انگلش ایسے. تو پارٹ 1 کے لیے آپ جو ہے نا وہ جوڈ ہرمن کی بک ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ, اس کو آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں. اور ریسا بھی ادھر جو ہے نا رکھنے میں ذرا. ہاں, اور پارٹ 2 جو ہے پارٹ اے آف پیپر 1 which is western political thought, you can use the book Jude Herman, western political thought by Jude Herman. اس میں اس نے کافی کمپریہنسولی, کافی ایکسٹینسولی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کو اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے. جو آپ کے امپورٹنٹ فلاسفرز ہیں سلیبس سے ریلیونٹ پاس پیپرز میں جو آتے رہے ہیں, ان کو جو ہے تیار کر لیں ادھر سے. اس کے علاوہ جو پارٹ بی ہے ہمارا, وہ پولیٹیکل سائنس کے پیپر 1 کے پارٹ اے کا جو آگے جو ہے نا سب پارٹ بی ہے مسلم پولیٹیکل تھاٹ. اس میں اب آپ اسٹڈی کریں گے جی الفارابی کے ویوز دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی نا آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اب انہوں نے اسلامکلی اسٹیٹ کو انالائز کیا ہے, اسٹیٹ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. جمہوریت ہونی چاہیے, خلافت ہونی چاہیے. اسلامیات میں ڈبیٹ جو ہے نا چلتی ہے نا کہ اسلام میں جمہوریت ہے خلافت نہیں ہے, یا جمہوریت اور خلافت جو ہے نا دو جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا دو سیم چیزیں ہیں. اگر جمہوریت ہی خلافت ہے تو ہاؤ ڈو دے اوور لیپ. اگر جمہوریت اور خلافت جو ہے نا دو جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو ان میں جو ڈفرینسز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا پتہ چلتی ہیں ان کی مسلم پولیٹیکل تھاٹ سے. ٹھیک ہے جی, اس میں امام غزالی کی ہے تھیوری آف امامت, اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو جو خلفائے راشدین کا وہ موڈ آف الیکشن تھا اس کو اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور اپنی دیکھیں اب جو نا تھیوری آف اسٹیٹ میں نا وہ جب میں وہ پولیٹیکل تھیوری کی بات کرتا ہوں اس میں سب کچھ آ جائے گا. اس میں کانسیپٹ آف اسٹیٹ آ جائے گا, اس میں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا رولر آ جائیں گی, اس میں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا پیپل بینگ رولڈ وہ آ جائے گا. اس میں موڈ آف الیکشن آف رولر آ جائے گا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, انڈائریکٹ الیکشن ہوگا, کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اسلام میں جو 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کی جو ہے نا موڈ آف الیکشن کو لے کے اس نے اپنی تھیری کی بیس جو ہے وہ بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس میں ابن خلدون کی آپ فلسفی دیکھیں گے, علامہ اقبال کی دیکھیں گے, تو یہ ساری چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ آپ اسلامیات میں جب کانسیپٹ آف اسٹیٹ, گورننس ان پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام, سسٹم آف پالیٹکس ان اسلام, سسٹم آف گورننس ان اسلام, رسپانسبلٹیز آف رولر ان اسلام, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اسلامیات میں بھی انہی آتھرس کے آرگیومنٹس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یوز کریں کہ ابن خلدون نے فلاں چیز پر یہ کہا ہے, وہ آپ اسلامیات میں بھی جو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الفارابی نے یہ کہا ہے, امام غزالی نے یہ کہا ہے. تو انہی کی پولیٹیکل تھیریز آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. اور اس پارٹ کے لیے آپ بک یوز کر سکتے ہیں, ایچ شیروانی کی بک ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپ جو ہے وہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. پیپر 1 کا جو پارٹ اے ہے جس میں ویسٹرن اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ آتی ہے, یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے کیونکہ اس کے لیے نا اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کانسیپٹ کی آپ کو سمجھ آ جائے تو آگے بھی اس کو تیار کرنا ذرا ایزی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آگے بڑھتے ہیں جی. اس کا پارٹ 2 جو ہے یہ بہت ایزی سا ہے, سمپل. اس میں جو ہے نا تھیوریٹیکل چیزیں ہیں, کانسیپٹ آف اسٹیٹ آپ نے جو ہے اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے اس میں وہ جو ہے نا وہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے, پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, جو ہے نا وہ گورننس کیا ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کو آپ نے جو ہے نا اسٹڈی کرنا ہے. اس کے لیے آپ وہ مظہر الحق کی بک ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. انفیکٹ اس میں کافی جو ڈیٹیل میں یہ سارا سلیبس کورڈ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہماری ہوگی جو ڈسکشن اباؤٹ اور پیپر 1. ٹھیک ہے جی, آگے جو چلتے ہیں اباؤٹ اور پیپر 2. اب وہ پیپر 2 کا جو پارٹ اے ہے نا اس میں بھی اب آگے جو ہے نا 2 سب پارٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن آف ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ کانسٹیٹیوشن آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. وہ ڈیولپ میں آتا ہے ہمارا یونائٹڈ کنگڈم کا کانسٹیٹیوشن ہم دیکھتے ہیں, اور یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن ہم دیکھتے ہیں. اور انڈر ڈیولپڈ میں آ جاتا ہے جو ٹرکی کا آ جاتا ہے, وہ ملیشیا کا آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ایران کا آ جاتا ہے اس میں ڈیولپڈ میں, بلکہ جو ہے نا وہ جو ہے نا جرمنی بھی آتا ہے, فرانس بھی آتا ہے, انڈر ڈیولپڈ میں پھر چائنا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دیکھیں اٹس ایمینس, اٹس این ایمینس لرننگ پروسیس کہ آپ کہیں کسی جو ہے نا وہ گروپ میں بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ یار چائنیز پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں, ٹرکش پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں. پاکستان میں اگر پارلیمنٹری سسٹم ہے جو کہ ہم نے جو ڈیرائیو کیا ہے فرام یونائٹڈ کنگڈم, ان کا پارلیمنٹری سسٹم ایسے ہے, اس کے کمپیریزن میں ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ایسے ہے. وہ ایک ڈبیٹ جو چلتی ہے نا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری نہیں پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے, تو ان سب سے آپ کو جو ہے نا وہ کمپیریٹیو انالیسس آپ ڈرا کر سکتے ہیں. یو ایس اے میں پریزیڈینشیل سسٹم چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اگر یو کے میں پریزیڈینشیل سسٹم نہیں ہے, وہاں پارلیمنٹری سسٹم ہی سکسیزفل ہے, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ہم نے جو ہے نا یو کے سے اٹھا کے جو ہے نا پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہم نے جو ہے نا امپلیمنٹ کیا, وہ اتنا اچھا نہیں جو ہے نا چل پا رہا, اس کی کمپیریزن میں 62 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم پریزیڈینشیل سسٹم بھی لائے, وہ بھی فیل ہو گیا. تو اس کی وہ ریزنز کیا ہیں؟ پاکستان میں اب آخر کون سا سسٹم سکسیزفل رہے گا؟ ٹھیک ہے, تو ان سب وہ کنٹریز کے پولیٹیکل سسٹم اسٹڈی کرنے کے بعد آپ یہ کمپیریٹیو انالیسس بڑے اچھے سے ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پورا پولیٹیکل سسٹم آپ نے دیکھنا ہے. پورا پولیٹیکل سسٹم دیکھنے کا جو نا مطلب ہے کہ جو ان کے جو نا ریاست کے ادارے ہیں ان کی سب کی آپ نے جو نا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز دیکھنا ہے. چیکس اینڈ بیلنسز تو نارملی پریزیڈینشیل سسٹم میں ہوتا ہے, پارلیمنٹری میں نہیں ہوتا. بہرحال آپ نے ہر ادارے کا سسٹم آف ورکنگ دیکھنا ہے. اگر پریزیڈینشیل سسٹم ہے تو جو نا وہ پریزیڈنٹ کس طرح کام کرتا ہے, پریزیڈنٹ کے اختیارات کیا ہیں, جو ہے نا کانگریس کیا کام کرتی ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کیا کام کرتا ہے ان کانٹیکسٹ آف یو ایس اے. ٹھیک ہے, اگر ہم یونائٹڈ کنگڈم کی بات کریں تو دیر از این انسٹیٹیوشن آف کراؤن کے کیا اختیارات ہیں, جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کے اختیارات کیا کیا ہیں. پھر بادشاہ کے اگر ہم دوسری سائڈ پر جائیں تو ان کی بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ان کا ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈس. ہاؤس آف لارڈس کی کیا پاورز ہیں. نیچے والا ان کا ہوتا ہے ہاؤس آف کامنز. ہاؤس آف کامنز کی کیا پاورز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. اس کے لیے آپ ورلڈ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. کمپیریٹیو گورنمنٹ ایک کتاب ہے, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے جو نا چلتے ہیں ہم جی. اس کا جو پارٹ 2 ہے, اب the good news is کہ پارٹ 2 سارا کا سارا آپ کا جو نا کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر میں کور ہو جائے گا. موسٹلی یہ جو نا پاکستان افیئر میں کور ہو جائے گا, کیونکہ اس میں پاکستان کی وہ پولیٹیکل ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے, اس میں جو نا وہ پری پارٹیشن ہسٹری بھی ہے, پوسٹ پارٹیشن ہسٹری بھی ہے. اس کے لیے آپ حامد خان کی جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان, وہاں سے جو نا ٹاپک وائز آپ اٹھا کے پیپر 2 کے پارٹ بی کی تیاری آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور موسٹلی جو ہے نا انسٹیٹیوشنز میں اکیڈمیز میں جو ہے نا وہ پیپر 2 کے پارٹ بی کی تیاری کروائی بھی نہیں جاتی, کیونکہ اٹس آل ایوری تھنگ, ایوری سنگل ٹاپک اٹ از اے پارٹ آف ایدر یور کرنٹ افیئرز اور یور پاکستان افیئرز. ٹھیک ہے, موسٹلی آپ کا پاکستان افیئرز میں کور ہو جاتا ہے, کیونکہ سمپلی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری ہے. جو پاکستان افیئرز میں نہیں ہوتا وہ پھر کرنٹ افیئر میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو ادھر کور کر لیں, پولیٹیکل سائنس میں کر لیں تو آپ کا پاکستان اور کرنٹ افیئرز میں یہ چیز کور ہو جائے گی, اور اگر اس کو ادھر کر لیں تو یہ پولیٹیکل سائنس میں کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر ہم اپنی ڈسکشن جو ہے اباؤٹ پولیٹیکل سائنس, ابھی تک ہم نے بات کی کہ پولیٹیکل سائنس کیسا سبجیکٹ ہے, اس کو کیوں رکھنا چاہیے. پھر ہم نے بات کی کہ جو ہے نا اس کے جو سلیبس ہے اس کے جو ڈفرینٹ سیکشنز, ان کو ہم نے کیسے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اف یو ہیو اینی اگر کوئی سوال ہے آپ کا, اف یو ہیو اینی کیوری, اینی کوشچن, یو مے ڈراپ اے کامنٹ اینڈ آئی ول انشاء اللہ رسپونڈ ٹو دیٹ. تھینک یو سو مچ.